today we will explain the chapter paragraph wise. I'll read each sentence and explain. Islam is the religion of peace. Islam aman ka mazhab hai. God sent the prophet as a blessing to mankind. खुदा ताला ने, जब हम कहते हैं the prophet, we are talking about a specific prophet, which here means holy prophet, peace be upon him. खुदा ताला ने हज़रत मोहम्मद peace be upon him को दुनिया में मैनकाइंड की, इंसानियत की ब्लेसिंग के तौर पे भेजा, इंसानियत की बरकत के तौर पे भेजा. He won people's hearts by kind nature and gentle ways. होली प्रॉफिट ने इंसानों के दिल जीते अपने अच्छी नेचर से और अच्छे कामों से. His noble example was followed by many of his followers. उनकी जो बेहतरीन एक मिसाल थी वो सारी दुनिया में उनके फॉलोअर्स ने फॉलो की. इन ऑल एजेस, जब से वो आए हैं अब तक, हमेशा तक, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में हर जगह. इट वॉज थ्रू द एफर्ट ऑफ दीज सेंटली मैन दैट इस्लाम स्प्रेड फॉर एंड वाइड. अभी ये जो होली प्रॉफिट के फॉलोअर्स थे और दुनिया भर में हर एज में एवरीवेयर, मतलब जब से होली प्रॉफिट आए हैं तब से अब तक हर वक्त में, जबकि दुनिया की हर जगह पे होली प्रॉफिट के जो तौर तरीके थे, ज़िंदा रहने की बातें थी, उनको जब फॉलो कर रहे थे लोगों के सामने, तो उन एफर्ट्स की बुनियाद पे इस्लाम दुनिया भर में फैला. These holy men were extremely successful in bringing the non-Muslims to the folds of Islam. और इन अच्छे कामों की वजह से जो वो होली प्रॉफिट के से सीख के लोगों को अभी सिखा रहे थे, इनकी वजह से वो बहुत कामयाबी से नॉन मुस्लिम्स को इस्लाम, दायरा इस्लाम में लाने में कामयाब है. Shrine is a place where the devotees of a saintly person come together to show reverence to the saintly person. Shrine एक किस्म का मकबरा, एक किस्म की ऐसी जगह जहाँ पे जो भी सेंट है, जो भी सेंटली पर्सन है, उसके हवाले से, उसकी कब्र हो सकती है, उसके बैठने की जगह हो सकती है, लेकिन उसके हवाले से कुछ खासियत होती है वहाँ पे, तो लोग इकट्ठे होते हैं, दुआ करते हैं, उसको खास रेफरेंस देते हैं, इसलिए उसे श्राइन कहा जाता है. तो in every part of our country there are shrines of such saints. तो जैसे पीछे हमने सेंट्स की बात की लास्ट पैराग्राफ में, तो कहा है कि उन सेंट्स, वैसे बहुत सारे सेंट्स की जैसे श्राइन्स हैं हमारे मुल्क में. जैसे लाहौर में are the shrines of दाता गंज बख्श and मियाँ मीर साहिब. इन पाकपतन lived and died, मतलब रहे और वहीं पे दफन हुए, बाबा फरीद. और मुल्तान में है shrines of गौस बहाउल हक, और भी बहुत सारी हैं. This is the most prominent. In Peshawar, in Quetta and in countless other towns and cities. हमारे मुल्क के तकरीबन हर शहर में, हर इलाके में ऐसी बहुत सारी श्राइन्स मौजूद हैं. लेकिन यहाँ पे ख़ास बात है, इन सिंध आर द टूम्स ऑफ टू ग्रेट सेंट्स, शाह अब्दुल लतीफ़ एंड कलंदर लाल शहबाज. इन सिंध दो ग्रेट सेंट्स हैं, अब शाह अब्दुल लतीफ़ और कलंदर लाल शहबाज. ऐसा नहीं है कि इनके अलावा और श्राइन्स नहीं हैं, जैसे भी अब्दुल्ला शाह गाजी है, हमारे कराची में ही है, और भी बहुत सारी हैं श्राइन्स, लेकिन ये दो नोटेबल्स हैं. शाह अब्दुल लतीफ़, जिसे लोग प्यार से लाल लतीफ़ कहते हैं, 1102 हिजरा में
سندھ کے ایک علاقے حالہ حویلی میں پیدا ہوئے. اس وقت جب شاہ لطیف پیدا ہوئے تب مغل ایمپرر مغل بادشاہ اورنگزیب کی حکومت تھی ہندوستان پہ. اور شاہ عبداللطیف کے جو پیرنٹس تھے جب وہ یہاں پہ اس ایریا میں آئے تھے اس وقت تیمور لنگ کی حکومت تھی. تیمور لین بادشاہ تھا ہمارے یہاں پہ. یہاں پہ تفصیل دی گئی ہے ہجرہ کے حوالے سے. ہجرہ از اسلامک کیلنڈر جو ابھی سال چل رہا ہے دیٹ از 1441 اور پھر 12 مہینوں کے نام دیے گئے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ. پلیز سی. شاہ عبداللطیف کے جو اینسیسٹرز تھے آباء و اجداد تھے وہ ہرات افغانستان کا ایک علاقہ ہے. ایران کے بہت قریب ہے جیسا نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے اس ایریا میں آئے تھے جو ابھی پاکستان ہے اور سندھ ہے. سندھ اس وقت جو ہے وہ مسلم کلچر کا ایک گہوارہ تھا, ایک بڑا سینٹر تھا. اس لیے شاہ عبداللطیف کے جو اینسیسٹرز تھے آباء و اجداد تھے انہیں یہ علاقہ بہت پسند آیا اور انہوں نے یہاں پہ رہنے کا فیصلہ کیا. They stayed here. But no one would have remembered them. وہ ایک عام سی بات تھی, لوگ آتے تھے دوسرے علاقوں میں سیٹل ہوتے تھے لیکن انہیں یاد اس لیے رکھا جاتا ہے کہ بعد میں ان کے فیملی میں ایک شاہ لطیف پیدا ہوئے. اس لیے ہم ان کے اینسیسٹرز کے بارے میں پڑھتے ہیں, جانتے ہیں اور ساری ڈیٹیلز کے بارے میں واقف ہیں. شاہ عبداللطیف جو تھے وہ بڑے سینسٹیو مائنڈ والے تھے, بڑے جلدی ہرٹ ہونے والے, خدا سے پیار کرنے والے اور نیچر سے پیار کرنے والے انسان تھے. ابھی نوجوان ہی تھے, جیسے آپ بچے ہیں 14 15 16 سال کے, تو انہوں نے شاعری شروع کی تھی. انہوں نے علم حاصل کیا اور ایک عالم بنے عربی کے اور فارسی کے. جب وہ ابھی 20 سال کے ہی تھے تو ان کی شادی ہو گئی ایک بہت اچھی نیک خاتون کے ساتھ. شاہ عبداللطیف نے اپنی فیملی, اپنی وائف کے ساتھ بہت اچھی وقت گزارا, اچھی زندگی گزاری, کافی سالوں تک ان کے ساتھ رہے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کا جو دل تھا وہ ریلیجن کے, اپنے مذہب کے اور نیچر کی طرف زیادہ مائل تھا. اور وہ ریسٹلیس فیل کرتے تھے, بے چین فیل کرتے تھے اپنے آپ کو ایک عام نارمل خاندانی زندگی گزارتے ہوئے. شاہ لطیف کے ابا جب فوت ہو گئے تو وہ اور زیادہ بے چین ہونے لگے. اس لیے وہ گھر چھوڑ کے گھر سے تھوڑی دور ایک چھوٹا ٹیلا تھا اس پہ جا کے رہنے لگے. سندھی میں ایک ٹیلے کو, ریت کے ٹیلے کو بھٹ کہتے ہیں, اسی لیے آہستہ آہستہ شاہ لطیف کو بھٹ والا سینٹ کہنے لگے یا بھٹ آئی شروع کہہ دیا کہنا. جیسے جیسے دن گزرتے گئے شاہ لطیف کا خدا کے ساتھ جو پیار تھا, جو لگاؤ تھا ریلیجن کی طرف, وہ بڑھتا گیا, مضبوط ہوتا گیا. یہاں تک کہ انہیں دعا کرنے میں, خدا کے ساتھ جڑے رہنے میں بہت اچھا لگنے لگا. ان کی جو اسپریچول پاورز تھیں اس وجہ سے وہ بہت گرو کی, جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف آنے لگے. ان سے جیسے مختلف قسم کی جو ریلیجس گائیڈنس ہے اور اسٹرینتھس ہے, جو بیماریوں کے حوالے سے بعض اوقات وہ مدد لینے لگے. اور وہ سارے لوگ جو ان کے پاس آتے تھے وہ ان سے امپریس ہوتے تھے, ان سے متاثر ہوتے تھے. اس لیے ان کے جو فالوورز تھے, ان کے جو پیروکار تھے, وہ آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور بہت ہو گئے. جہاں پہ شاہ لطیف جو ٹیلے پہ رہتے تھے اس کے نزدیک ایک لیک بھی تھی. تو شاہ لطیف کی جو نیچر تھی وہ پوئیٹک تھی آلریڈی, تو وہ شام میں خاص طور پہ یہ کام سی بالکل جو پرسکون سی جگہ تھی وہاں پہ بیٹھتے تھے اور دیر تک بیٹھے رہتے تھے.
he would spend much of his time sitting on the lake of this bank of this lake. اور پھر وہیں پہ sometimes وہ poetry بھی لکھا کرتے تھے بالکل پرسکون ماحول میں. شاہ لطیف صرف ایک نیک انسان نہیں تھے بلکہ ایک شاعر بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک میوزیشین بھی تھے. انہوں نے ایک جو لوکل میوزیکل انسٹرومنٹ بھی بنایا تھا, اس کو تمبورو کہا تھا, کیونکہ اس وقت پہ میوزک باقی ساری چیزوں کی طرح میوزک بھی بہت ڈیفیکلٹ تھا. تو وہ چاہتے تھے کہ سمپلسٹی ہو میوزک میں, ریلیجن میں, لینگویج میں, پوئٹری میں, سادہ تاکہ عام انسان تک اس کی رسائی ہو, عام انسان اسے سمجھ سکے, انجوائے کر سکے, اس سے فیل کر سکے, اس کے ساتھ زندگی گزار سکے. اس لیے انہوں نے ایک تمبورو نام سے انسٹرومنٹ بنایا اور سادہ سی شاعری لکھی جسے عام لوگ جو تھے وہ گا بھی سکتے تھے اور تمبورو بجا بجا کے اس کے ساتھ انجوائے کرتے تھے. شاہ لطیف 1165 ہجرہ میں اسی ماؤنٹ پر ہی فوت ہوئے اور وہیں پہ ان کو دفن کیا گیا. ایک مشہور بادشاہ جو سندھ کے بادشاہ تھے, غلام شاہ کلہوڑو, جنہوں نے جو ان کے پیروکار بھی تھے, اور انہوں نے اس کو مزار بنا دیا وہیں پہ ان کی قبر کے اوپر. شاہ لطیف کی جو پوئٹری تھی کچھ لوگوں نے اسے کلیکٹ کیا اور اس کو رسالو آف شاہ عبد اللطیف کے نام سے, اس کو سندھی میں کہتے ہیں شاہ جو رسالو, تو شاہ جو رسالو سے اسے پرنٹ بھی کیا, اسے پبلش بھی کیا. سنس ہی واز جو شاہ لطیف تھے پوئٹ آف پیپل, عام لوگوں کے شاعر تھے. ان کی پوئٹری عام لوگوں کے لیے, عام لوگوں کے جو دکھ درد ہیں, عام لوگوں کی جو کنڈیشنز ہیں, اس کے حوالے سے لکھی جاتی تھی. تو اس لیے وہ اچھی لگتی ہے. آج بھی لوگ بڑے مزے سے اسے پڑھتے ہیں, گاتے ہیں, سنتے ہیں. ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ میوزک, وہ لینگویج نہ بھی سمجھ آتی ہو جو لوگ گا رہے ہوتے ہیں, اگر آپ اسے سنیں تو آپ کو اچھا لگے گا. You may not understand it, but you will feel good the melody that it has. اس کی جو ترنم ہے, اس کا جو ایک لے اور تال ہے, وہ اچھی لگے گی. شاہ لطیف کا عرس جو ہوتا ہے وہ ہے 14 صفر کو. یہ دوسرا مہینہ ہے مسلم کیلنڈر کا. پیچھے میں نے مسلم کیلنڈر دیا ہے, ان کے مہینوں کے نام پلیز دیکھ لیجئے ایک دفعہ پھر سے. جب عرس ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں جو ان کو ان کے پیروکار ہیں ان کی, اور پھر وہاں پہ تمبورو بھی بجاتے ہیں, ان کی شاعری میں سے پڑھتے ہیں, گاتے ہیں, دعا کرتے ہیں لوگ. اور وہ جو ایکسپرٹ لوگ ہیں جو حضور شاہ لطیف کے حوالے سے کافی ریسرچ کرتے ہیں, وہ اپنی پیپرز بھی پڑھتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ ایک لائبریری بھی بنا دی گئی ہے, ایک میوزیم بنا ہے, ایک ریسٹ ہاؤس بھی, تاکہ جو لوگ دور سے جائیں ان کے لیے رہنے کے لیے پراپر بندوبست ہو سکے. جو شاہ لطیف کی مزار ہے وہ بہت دفعہ بنا ہے, ایکسٹینڈ ہوتا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پہ مینیج کر سکیں, اور اس کا رنگ سفید رکھا گیا ہے تاکہ دور سے دیکھنے والے کو شاہ جی کی جو پیورٹی ہے, جو نیکی ہے, اور جو ان کی ایک عزت ہے, جو ان کی ڈگنیٹی ہے, وہ احساس ہو کئی دور سے. شاہ لطیف ایمان رکھتے تھے کہ ہم سارے بھائی ہیں ایک دوسرے کے, وی آر ایکول ہیومن بینگس, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے نزدیک جائیں, ہم خدا کو خوش کریں, تو دس ہیز ٹو بی through good deeds to other human beings. This is message of Shah Lateef, the message of love. اور شاہ لطیف کے مطابق یہی زندگی کا گول ہے, یہی زندگی کا مقصد ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کے لیے بہتری کا باعث بنیں, ان کی مددگار رہیں, ان کی ہیلپ کر سکیں کسی نہ کسی طرح سے, اور انہیں برابر کا انسان سمجھیں. God bless you.